हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमीन है और मैं बरतानिया के शहर कैम्ब्रिज में एज अ नर्स काम करता हूँ। पिछली वीडियो में जैसा कि आपने देखा, हमने यूके आरएन बनने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर डिस्कशन की। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर दें। आज की वीडियो हमारे एनएमसी यूके आरएन उर्दू सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है। इस वीडियो में हम आपको एनएमसी यानी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की वेबसाइट से आरास्ता कराएंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप बैरून मुल्क यानी बरतानिया से बाहर इस प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इस वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो चलें फिर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जब भी आप google.com पे जाएं, वहाँ पर आप उसके सर्च बार में लिखें NMC UK रजिस्ट्रेशन, तो पहले ही लिंक में आपके पास यूके की नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का लिंक ओपन हो जाता है और इसकी वेबसाइट कुछ नजर आता है। जब भी आप अपनी जर्नी में हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट नर्स हैं या आप कितना भी अरसा इस प्रोफेशन में गुजरा हो, कोशिश किया करें मुख्तलिफ कंट्रीज़ की वेबसाइट्स पे जाकर उससे यूज्ड हुआ करें और थ्रू आउट इनिशियल डेज टेक फ्रेंडली रहें। डिजिटली चीज़ें किस तरह हो रही हैं, किस तरह चल रही हैं, उससे बाखबर होने से आपको कोई आपकी ये एक पार्ट ऑफ ग्रोथ है, आपको प्रोग्रेस में हेल्प करता है। तो जिसमें आप देख रहे होंगे जी, यहाँ जाकर जिस तरह रजिस्ट्रेशन पे आप गए, आप ये अगर रेड कर्सर फॉलो करें, सो अगर आप ज्वाइनिंग द रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एनएमसी का ये लिंक ओपन हो जाएगा। अब ये बहुत ही खूबसूरत सा एक सेल्फ हेल्प गाइड कह लें या टूल कह लें, एनएमसी ने तरतीब दिया है। आप देखें यहाँ पर इनका ज्वाइनिंग द रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको तस्वीर के साथ देखेंगे, बता रहे हैं कि आप एज अ नर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मिडवाइफ कर रहे हैं या नर्सिंग एसोसिएट। सो चूँकि हम नर्सिस हैं, सो हम यहाँ पर जाएंगे, तो आप फाइंड योर गाइड पे क्लिक करें। फिर ये कह रहे हैं कि भाई आप जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये लिंक खुलता है कि भाई आर यू ट्रेंड इन यूके, आर यू ट्रेंड आउटसाइड द यूके, और यू आर ट्रेंड इन यूरोपियन यूनियन एंड द अदर कंट्रीज। सो डेफिनेटली वी ऑल आर पाकिस्तानी, वी कम इन एशिया। सो आप ऐसा करें कि ट्रेंड आउटसाइड द यूके पे क्लिक करें और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये कितनी नाइस सेल्फ हेल्प एक गाइड है तस्वीरों के साथ। इसमें कह रहा है रजिस्टर एज अ नर्स और मिडवाइफ इफ यू ट्रेंड आउटसाइड द यूके। तो कह रहा है कि भाई अपने आप को रजिस्टर करने से पहले आप चेक करें कि भाई आप तैयार हैं रजिस्टर होने के लिए या नहीं, और फिर आपको लिंक के दे के कह रहा है कि गेट योर प्री एप्लीकेशन चेकलिस्ट, यानी कि एक चेकलिस्ट बना रहा है आपके साथ ये वेबसाइट और आपको बता रहा है कि भाई आप देखो कि आपके सारे खाने टिक हैं या नहीं हैं। तो ये ज़रूर, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रूर इस पर क्लिक करें और इस चेकलिस्ट को एनएमसी के साथ फिल करेंगे तो आपको बहुत इसमें हेल्प होगी। अब गेट योर प्री एप्लीकेशन चेकलिस्ट का पूरा एक ओवरव्यू की डिटेल्स हैं, कितना खर्चा आएगा, हाउ मच इज गोइंग टू कॉस्ट, कितना अरसा पे लगेगा, प्रिपेयर योर एविडेंस, और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इन चीज़ों को लेके आप नीचे जाएं, फिर आप क्लिक करें, देखें गेट योर चेकलिस्ट। सो गेट योर चेकलिस्ट पे आप चले गए तो ये आपको लेके जा रहा है। देखें वही सबसे पहले देखें यहाँ पर आपके पास प्रोग्रेस है एक परसेंटेज के हिसाब से। फिर पहला क्वेश्चन है डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से पासपोर्ट सबसे पहला पार्ट है अपनी प्रोसेस जो शुरू करने का। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो नीचे लिंक में ज़रूर आप उसको देख सकते हैं। सो योर पासपोर्ट मस्ट हैव मोर देन 3 months टू एक्सपायरी एट द टाइम यू सबमिट योर एप्लीकेशन। ठीक है, डेफिनेटली आप मेक श्योर करें कि पासपोर्ट वैलिड हो और उसमें कम से कम 6 से साल, 3 महीना नहीं बल्कि 6 महीने से 1 साल उसमें बाकी हो। सो पासपोर्ट वैलिड है जी, मेरा वैलिड है तो मैंने उसको यस कर दिया है, और जैसा आपके पास उस टाइम सिचुएशन हो आप उस ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करें तो आपके पास फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हैव यू एवर चेंज योर नेम। सो ये उन मामलात में ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई क्या आपने अभी अपना कभी नाम तब्दील किया है। तो बाज़ औक़ात ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग अपना मज़हब बदलते हैं या शादी करने के बाद जिस तरह ख़वातीन आम तौर पर अपने हस्बैंड्स के जो है ना वो नाम लगा लेते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो दूसरे मामलात में। तो अगर आपके केस में ऐसा है कि आपने अपना नाम तब्दील किया है तो आपने ज़रूर उसमें यस करना है। अगर आपका नहीं हुआ है कभी चेंज तो नो करके नेक्स्ट कर दीजिए। फिर अगला सवाल आता है कि डू यू हैव अ क्वालिफिकेशन दैट हैज़ वुड अलाउ यू टू रजिस्टर एज अ नर्स और मिडवाइफ इन द कंट्री यू ट्रेंड इन। सो अगला सवाल आपसे कर रहा है कि भाई क्या आपके पास वो तालीम और वो ट्रेनिंग है
جو آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایز اے نرس یا مڈ وائف اپنے ملک میں رجسٹر کر سکیں. جس ملک میں آپ ٹرین ہوئے ہیں کیا وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بیرون ملک میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ جاری رکھ سکیں, رجسٹر کر سکوں. تو اسی لیے میں نے اس کو یس کیا اور نیکسٹ پہ کلک کر دیا. پھر جو ہی آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ سے سوال کرتا ہے پورٹل, یہ دیکھیں خود آٹو جنریٹڈ سوال ہیں. سو ڈو یو ہیو یور اوریجنل کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ, یعنی کہ آپ کے پاس آپ کا اوریجنل سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں. آپ دیکھیں ریڈ ایکسکلیمیٹری مارک کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے واٹ از کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ. تو ہمیشہ ایک عادت یہ بھی ڈالیں کہ ان چیزوں کو پڑھیں کسی بھی ویب سائٹ پہ چیز آئے. تو دس از دا سرٹیفکیٹ یو ور گیون وین یو کمپلیٹڈ یور کورس فار دا کوالیفیکیشن یو آر ریلائنگ آن ٹو رجسٹر ود اس. تو یہ یقیناً ڈگری کی بات کر رہے ہیں, تو آپ اس کو یس کریے پلیز اور نیکسٹ. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہم سے کہتا ہے ڈز یور ہیلتھ الاؤ یو ٹو پریکٹس سیفلی اینڈ افیکٹولی. تو یہ یہاں پر معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کی صحت آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اس پیشے کو سیفلی اور افیکٹولی یعنی حفاظت کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے انجام دے سکتے ہیں یا نہیں. تو جو ریڈ آئیکن میں کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم آپ سے پوچھتے ہیں تاکہ ہم میک شور کر سکیں کہ آپ سیفلی اور افیکٹولی یہ پروفیشن پریکٹس کر سکتے ہیں. تو چونکہ برطانیہ کے اندر ڈسیبلٹی کو جو ہے نا وہ لمیٹیشن کنسیڈر نہیں کیا جاتا. کسی بھی طور پہ اگر آپ معذور ہوتے ہیں آپ کو لمٹ نہیں کیا جا سکتا, آپ کو نہیں روکا جاتا. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں سوال ہے اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا آپ کی صحت کا کوئی مسئلہ ہے. تو اگر آپ کا ہو تو یس کریں, اور اگر نہیں ہے تو آپ کو ڈز یور ہیلتھ الاؤ یو ٹو پریکٹس سیفلی, تو آپ کریں گے یس, کیونکہ میری ہیلتھ مجھے الاؤ کرتی ہے سیفلی پریکٹس کروں, تو اسی لیے میں نے اس کو یس کیا, نیکسٹ پہ کلک کر دیا. پھر نیکسٹ سوال ہے کہ بھائی ہیو یو ریسیوڈ اے پولیس چارج, کوشن, کنوکشن اور کنڈیشنل ڈسچارج. تو اگر آپ کے ملک کے آپ نے کارنامہ انجام دیا ہوا ہے تو یہ آپ کو پھر اس میں جو ہے نا وہ آپ کا ریکارڈ میں آئے گا, کیونکہ برطانیہ میں جو ہے وہ بڑے سول طریقے سے لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا سارے معاملات ایسے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی جو ہے نا کسی اس طریقے کی ایکٹیویٹی یہاں ہو. تو اب یہ دیکھیں کیا ڈیٹیل دے رہے ہیں ہم, جہاں we need to know people applying to join the register are sufficiently good character to practice safely and effectively. So یہ پارٹ آف جو ہے نا یہاں کا کیریکٹر ٹیسٹ ہے اور یہاں کے لیے گڈ کیریکٹر بڑا امپورٹنٹ رکھتا ہے ٹو بیکم یو کے آر این. سو اسی لیے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا جب اپلیکیشن اسیس کریں گے تو ہم آپ سے دیکھیں گے کہ آپ پہ کوئی پولیس چارج, کوشن, کنوکشن یا کوئی کنڈیشنل ڈسچارج تو نہیں لگا ہوا. اور یہ بڑا ایک پروسیس کا بڑا حصہ ہے جب آپ وہاں سے اپنی پولیس کلیئرنس اپلوڈ کرتے ہیں یہاں آ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کا DBS بھی موصول ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کے فار انسٹنس اگر آپ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں بھی رہے ہیں جا کے تو اس ملک کا بھی آپ سے وہ مانگیں گے برطانیہ آنے سے پہلے. تو جن شہروں میں رہ کے جن ملکوں میں آپ جن مختلف ملکوں میں آپ رہ کے کام کرتے ہیں ان ملکوں کا آپ کو جو ہے وہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ NMC کو جمع کرانا پڑتا ہے. تو نو کر کے میں نے اس کو نیکسٹ کر دیا جی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ has another regulatory body determined your fitness to practice impaired. So یہ ان معاملات میں کہ جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیفلی پریکٹس نہ ہو تو کوئی ادارہ آپ کا جو ہے نا وہ لائسنس منسوخ کرتا ہے یا آپ پہ کوئی پینلٹی بین یا اس طرح کی چیز لگی ہوتی ہے, تو اس کو جاننے کے لیے جو یہ سوال کیا جاتا ہے یہاں پر کسی ریگولیٹری باڈی مطلب کسی نرسنگ کاؤنسل یا کسی نرسنگ کی کسی ایجنسی نے یا ناٹ ایجنسی یا پاکستان نرسنگ کاؤنسل یا کوئی دوسری نرسنگ کاؤنسل نے کوئی آپ کا فٹنس ٹو پریکٹس کو امپیئر کیا, یعنی اس کو نو کروں گا. رائٹ, پھر اس کو آپ کر دیں نیکسٹ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی ہیو یو ایور بین رجسٹرڈ. ہیو یو ایور بین رجسٹرڈ کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی سے پہلے خود کو ایز اے رجسٹرڈ نرس کے طور پہ کہیں آپ نے اپلائی کر کے آپ رجسٹر ہوئے ہیں یا نہیں. تو میرے معاملے میں جی یس ہے, تو اس کو ہم نے یس کر کے نیکسٹ کر دیا. پھر یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہیو یو بین رجسٹرڈ ود ان دا لاسٹ 3 years. تو اس سوال میں کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ پچھلے 3 سالوں میں رجسٹر ہوئے ہیں. تو اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اس کو یس کریں, اگر آپ کا جواب نہ ہے تو اس کو نو کریں. یہ سوال سے متعلق کئی ساری معلومات میں ایک الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا, اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے. تو میں اس کو نو کر رہا ہوں اور نیکسٹ کر دیا. پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے واٹ ایویڈنس آف یور انگلش لینگویج ڈو یو ہیو ٹو سپورٹ یور اپلیکیشن. تو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اپنے انگلش لینگویج کا کیا ثبوت ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں.
تو چونکہ ہم پاکستان ایشیا سے آتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ انگریزی کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. تو اسی لیے این ایکسیپٹڈ انگلش ٹیسٹ ہم دیں گے. مائی پریکٹس مائی ٹریننگ یہ دوسرے ممالک کے لیے ہے, یورپ کے ممالک کے لیے ہے, ہمارے لیے ہے این ایکسیپٹڈ انگلش لینگویج ٹیسٹ. اس کو سلیکٹ کر کے نیکسٹ کریں گے. پھر یہ ہمیں لے جائے گا جناب انڈیمنٹی کور کی طرف. So will you have appropriate indemnity cover in place for your practice? So یہ پروفیشنل انڈیمنٹی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے چونکہ ہم نرسز ہیں اور ہم ہیومن انسانوں کی کیئر کرتے ہیں, اور اس دوران اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی نرس سے کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے جس میں نیگلیجنس ثابت ہوتی ہے یا مریض کو کوئی ہارم ہوتا ہے, تو آپ کا امپلائر جو ہے وہ اس پیشنٹ کو جو ہے وہ کلیم اس کی کمپنسیشنس کو جو بھی اس نے کلیمز کیے ہوتے ہیں ان کو کمپنسیٹ کرتا ہے. تو اس لیے ہمارے ہیلتھ کیئر ان اپارچونیٹیز اور جابس کے اندر پروفیشنل انڈیمنٹی یوزولی جو ہے وہ امپلائر کی طرف سے کورڈ ہوتی ہے. یس این ایچ ایس اپنے سارے نرسز کے لیے یہ انڈیمنٹی کور کرتا ہے. اس کو یس کر کے سبمٹ کریں. اب آپ اس ویب سائٹ کی خوبصورتی دیکھیں کہ یور پری اپلیکیشن چیک لسٹ, آر یو ریڈی ٹو بگن یور رجسٹریشن, سوال اور پھر نتیجے دے رہا ہے اباؤٹ یور ریزلٹس, تو ایک چیک لسٹ بناتا ہے آپ کے ساتھ اور پھر آپ کو بتاتا ہے ان سوالوں کے جواب کے جو آپ کو بالکل سچائی سے دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب میں نے جو سوالات کے جواب دیے یہ ویب سائٹ پہ دیکھیں آ گئے ہیں. اب میں اچھی چیز یہ کر لیں کہ اس کا ایک آپ دیکھیں آپ کو آٹو جنریٹڈ ایک ڈاؤن لوڈ PDF کا یہ آپشن دے رہا ہے, تو آپ اس پہ کلک کریں. آپ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر دیا اس کو ہمارے کمپیوٹر پہ. تو اس کو جو ہے وہ ہم پھر یہاں سے جناب اوپن کریں گے اس چیک لسٹ. تو ہم نے جو پری اپلیکیشن چیک لسٹ فل کی اور اس کا PDF فارمیٹ جو ڈاؤن لوڈ کیا تو اس طریقے سے ہماری اسکرین پر آ گیا. اب دیکھیں کہ اس کے بہت امپورٹنٹ سیکشنز ہیں. آئیڈینٹیٹی آتا ہے اور اس کے نیچے چیزیں ہیں, پھر اس کے بعد ایلیجیبلٹی ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں, اس کے علاوہ ہیلتھ ہے, اس کے ایلیمنٹس ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کیریکٹر, اور آخر میں جا کر لینگویج اینڈ ادر ریکوائرمنٹس. تو ساتھیوں آئیڈینٹیٹی کے اندر جو پاسپورٹ کا ذکر اس میں تھا پروف آف آئیڈینٹیٹی کے طور پر, سو چونکہ میں نے ویلڈ پاسپورٹ چوز کیا تھا تو اسی لیے گرین ٹک بنا ہوا آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں اس میں انہوں نے گرے کلر کے اندر پروف آف آئیڈینٹیٹی کی ڈسکرپشن مینشن کی ہے, یلو کے اندر جو ہے وہ ایڈیشنل ایویڈنس اف یور ڈاکیومنٹس آر ان اے ڈفرنٹ نیم. سو اگر نام مختلف ہوا ہے, اگر نام چینج ہوا ہے, اسپیلنگ میں کوئی مسٹیک ہے, یا کوئی ڈاکیومنٹ اردو میں بنا ہے تو وہ پھر قابل قبول نہیں ہوتا. آپ کو اس سچویشن میں جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کو جو ہے وہ انگلش میں کنورٹ کر کے پھر اپلوڈ کرنا پڑتا ہے. ایلیجیبلٹی کے لیے جی آپ کے کوالیفیکیشن چیک ہوتے ہیں اور یور کوالیفیکیشن میں میٹ آر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا, اور اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ڈگری اور وہ ایویڈنس کے طور پہ کاؤنٹ ہوتی ہے. You indicated that you have your original qualification certificate. سو اور آگے جا کے چونکہ ہم یہ چیک لسٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمیں یہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ you'll need to upload a clear scan, a photograph of your qualification certificate at the start of your application. سو جب وہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ آگے جا کے اس کا پروسیس آئے گا کہ کس طریقے سے آپ اس کے پورٹل پہ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, پھر یہ جو یلو میں جو دو آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ سب لگے ہوئے ہیں ایلیجیبلٹی کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو ایلیجیبلٹی کے اندر ہماری ڈگری کا ایویڈنس, پھر کانٹیکٹ ڈیٹیلز آف یور ریگولیٹر. سو ہماری ریگولیٹر پاکستان نرسنگ کونسل ہوتی ہے. جب بھی ہم پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم یہ ڈاکیومنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, یہ اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے ویڈیوز میں بتائیں گے. سو ریگولیٹر سے مراد پاکستان نرسنگ کونسل ہے, اور جو ہی آپ NMC میں جب اپنا اکاؤنٹ بنا کر ریگولیٹر کے خانے میں پاکستان نرسنگ کونسل لکھتے ہیں, اور جب آپ وہ ایلیجیبلٹی کے مرحلے کے سیکشن کو مکمل کر کے پیمنٹ کر کے سبمٹ کر دیتے ہیں تو آٹو جنریٹڈ ایک لنک یا ایک ای میل, ایک رابطہ جاتا ہے پاکستان نرسنگ کونسل کو وہ ساری اپروولس کے لیے. اور جب آپ پاکستان نرسنگ کونسل کو یہ ویریفیکیشن ریکویسٹ فار ویریفیکیشن فارم جو انٹرنیشنل ویریفیکیشن کا جو فارم ہم فل کر کے PNC کو بھجواتے ہیں کہ پلیز آپ ہماری UK کے اندر جو ہے وہ اس ویریفیکیشن کو کنفرم کریں, اپروو کریں تاکہ ہمارا پروسیس چل سکے. تو یہ خانہ اس کانٹیکس میں ہے.
کانٹیکٹ ڈیٹیلس فار ریگولیٹر. تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ ابتدا کی چیز ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹیکنگ دا ٹیسٹ آف کانفیڈنس. ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی کہ پہلے مرحلے میں آپ کی انگریزی زبان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس آئلٹس اکیڈمک, آئلٹس UKVI اور OET قبول کیے جاتے ہیں. PT اکیڈمک یا PT یہاں پر ایکسیپٹ نہیں ہوتا برطانیہ کے اندر. سو ٹیسٹ آف کانفیڈنس کے یہ پارٹس ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہیلتھ پہ جی دیکھیں جی, انفارمیشن اباؤٹ یور ہیلتھ, چونکہ ہم نے ٹک کیا تھا کہ ہم فٹ ٹو ورک ہیں تو اسی لیے گرین ٹک آ رہا ہے. لیکن نیچے دیکھیں یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں گے, ایک ڈکلیریشن لیتی ہے NMC آپ کو, ایک آٹو سیلف ڈکلیریشن, جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو بھروسہ کرتے ہیں, آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہے. اور پریکٹیشنر, میڈیکل پریکٹیشنر, اچھا جب آپ ایلیجیبلٹی کے جو ٹیسٹ آف کانفیڈنس کا پہلا مرحلہ پاس کرتے ہیں, یعنی CBT پاس کرنے کے بعد یہ آپشن اوپن ہو جاتا ہے. یہ پورٹل کے اندر اس کے گرین لنکس اوپن ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ہمیں اپنے ڈاکٹر کا ای میل ایڈریس مینشن کر کے, نام کے ساتھ ای میل ایڈریس ہم سیو کرتے ہیں. تو NMC ایک ای میل یا نوٹیفیکیشن ایک ای میل جنریٹ کرتا ہے ہمارے ڈاکٹر کو ای میل ایڈریس پر, اور وہاں پر ان سے سوالات ہوتے ہیں کہ کیا یہ نمائندہ فٹ ٹو ورک ہے, ان کو کوئی ڈسیبلٹی تو نہیں ہے, کوئی بیماری یا کوئی اس طرح کے پرابلمس تو نہیں ہیں. سو وہ جب ہماری فٹنس کی چیزیں اس میں آپشن سلیکٹ کر کے مینشن کر کے جب سبمٹ کرتے ہیں تو ہمارا یہ چیز اپروو ہو جاتا ہے. پھر کیریکٹر کے اندر جیسا ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا کہ گڈ کیریکٹر اور سول اچھے کیریکٹر کے انڈیویژولس کی یہ سوسائٹی ہے. تو کیریکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہمارا پولیس ڈکلیئرنس ہے, پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ, وہ نیڈ ہوتا ہے. اور کیریکٹر جو ہے نا وہ اس سے ہمارا سرٹیفکیشن ہوتی ہے, پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ. اور جب بھائی ہم یہ مرحلہ ختم کر کے جب برطانیہ میں پہنچتے ہیں تو ایک DBS سرٹیفکیٹ ہمیں آتا ہے. تو یہ DBS سرٹیفکیٹ کے بارے میں ہم آپ کے لیے آنے والے دنوں میں ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ DBS سرٹیفکیٹ کس طرح ہوتا ہے. اور یہ سرٹیفکیٹ آپ کو تب موصول ہوتا ہے جب آپ پاکستان سے اپنا پولیس سرٹیفکیٹ جمع کرواتے ہیں, اور جب آپ برطانیہ پہنچ جاتے ہیں پھر آپ اس کو موصول کرتے ہیں. اچھا جی, لینگویج کے لیے ہم نے آپ کو بتا دیا, آئلٹس OET, آئلٹس اکیڈمک, آئلٹس UKVI اور ادر ریکوائرمنٹس میں پھر آگے جا کے اسسمنٹ اینڈ رجسٹریشن فیس, جو کہ آخری مرحلہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے بعد. آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو نے ہیلپ کی ہوگی. میں آگے بھی اس چیز کی کوشش کرتا رہوں گا کہ جو ہے وہ ایسی ویڈیوز آپ کو بتاؤں. سو دوستوں, آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ UKRN بننے کے لیے آپ NMC کی ویب سائٹ پر سیلف چیک لسٹ کے ذریعے کس طرح یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آیا آپ اس پروسیس کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں.